अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जालिमों काजी जा रहा है, मगर अपने मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो माजरत अगर मेरे अल्फाज के चुनाव से मेरे दोस्तों में से किसी को तकलीफ हो। बहरहाल जज्बात की नोयत कुछ इस किस्म की है कि शायद मैं अपने अल्फाज पर जितना भी काबू पाने की कोशिश करूं, कुछ अल्फाज बहर तौर शायद काबिल एतराज़ आपको लगे। दोस्तों, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप जब इसको इंशाल्लाह देख रहे होंगे तो फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में फुल रेफरेंस हो रहा होगा और इन्हें अलविदा किया जा रहा होगा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये शख्स इस मनसब से रुखसत हो रहा है। जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान इस कमजर्फ ने लिखी, अब वो तारीख का हिस्सा बन जाएंगी। मगर आप सबकी जुर्रत को सलाम कि आप डटे रहे और मुकाबला करते रहे। जुल्मत की ये शब ख़त्म होना ही थी। फायज ईसा के जराइम और गुनाहों की लिस्ट बहरतौर बहुत ही तवील है और यकीनन इस पर कई किताबें लिखी जाएंगी। इन तमाम जराइम और अखलाकी जबाल का अहाता एक वीलॉग में किसी सूरत नहीं किया जा सकता, मगर मैं बतौर पाकिस्तानी इस शख्स के जराइम को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करता हूं। पहली कैटेगरी तो उन केसेस की है जिनका फैसला इस घटिया और बदबूदार शख्स ने किया। दोस्तों, मैं दोबारा आपसे माजरत ख्वाह हूं अगर मेरे अल्फाज के चुनाव से किसी को तकलीफ पहुंचे। वापस चलते हैं पहली कैटेगरी की तरफ। इस बद किरदार शख्स ने, आपको पता है कि इसने 63A की गैर आइनी तशरीह की, ये जानते हुए कि इस तशरीह के बाद लोगों को डरा धमका कर और ख़रीद कर फ्लोर क्रॉसिंग करवाई जाएगी और इसके नतीजे में अगले कुछ दिनों और हफ्तों में जो आइनी और अदालती बहरान फिर जन्म लेगा, इसका खमियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। फिर दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करवाने के लिए इसने पहले बल्ले का निशान छीना, फिर उसकी रिव्यू पिटीशन महीनों अदालत में लटकी रही, मगर इस शख्स ने उस रिव्यू पिटीशन पे कोई फैसला ना किया और आखिर में जाते जाते उस रिव्यू पिटीशन पर इसने फैसला किया बगैर किसी आइन और कानून को मलहूज़े खातिर रखते हुए। फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें छीन कर इस घटिया शख्स ने नून लीग को दे दी ताकि आइनी तरामीम करवाई जा सके। फिर आप सबको मुबारकसानी केस भी याद होगा कि किस तरह इस शख्स ने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा एक ही केस में थूक कर चाटा और इस पर इसे किसी किस्म की कोई पशेमानी नहीं हुई। फिर किस तरह नवाज शरीफ के साथ इसकी लंदन में डील हुई कि वो पाकिस्तान उस वक़्त वापस आए जब ये शख्स चीफ जस्टिस की सीट पर काबिज हो। नवाज शरीफ के लिए दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह अदालत एयरपोर्ट पर ही लगा दी गई और उसके केसेस ख़त्म कर दिए गए। ये सहूलत सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं थी, मगर उन तमाम लोगों के लिए थी जो इस रजीम का हिस्सा बने। अब चूंकि ये बेहुदा और गलीज शख्स तारीख के गटर में हमेशा गुम होने के लिए जा रहा है, तो नवाज शरीफ साहब भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करके वापस अपने मुल्क यानी कि बरतानिया जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि अब वो उनकी वापसी होगी और अगर होगी तो कब होगी।
پھر دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح بے شرمی سے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے کیسز میں عدالتوں میں بیٹھا رہا، جبکہ اس سے بارہا درخواست کی گئی کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اسے ان کیسز سے خود کو علیحدہ کر لینا چاہیے، مگر یہ گھٹیا اور غلیظ شخص باز نہیں آیا۔ پھر دوستو میری نظر میں دوسری کیٹیگری ان کیسز کی ہے جس میں یہ شخص خود تو نہ بیٹھا، مگر اس نے پاکستان تحریک انصاف اور ہیومن رائٹس سے متعلق کیسز اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پر پلنے والے اپنے جیسے باقی ججز کے حوالے کر دیے، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ وقت کی کمی کی باعث جو کیسز یہ خود نہ سن سکے وہ کیسز اس کے ہم خیال ججز ہی سنیں اور فیصلہ اس کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہی آئے۔ تیسری کیٹیگری ان کیسز کی ہے جو ذیلی عدالتوں مطلب ہائی کورٹس ہیں یا لوور کورٹس میں ہیں ان میں چل رہے ہیں۔ اس بدبخت اور بدبودار مخلوق نے ان کیسز پر پہرا داری کی اور ججز کو انفلوئنس کیا کہ اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ اخلاقی دیوالیہ پن کی جو مثالیں اس شخص نے قائم کی وہ اس سے پہلے جدید انسانی معاشرے اور تاریخ میں نہیں دیکھی گئیں، چاہے وہ کیسز عدت کے دوران نکاح کے ہوں یا توشہ خانہ کے یا 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے۔ اس ذلیل اور گھٹیا شخص نے ہر جگہ اپنا انفلوئنس استعمال کیا۔ جہاں پر ذیلی عدالتوں میں اس کے ساتھی ججز نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر اس شخص نے ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کو استعمال کر کے ان ججز کو دھمکایا، ان کو ڈرایا، ان کو خریدنے کی کوشش کی، ان کے بیڈ رومز میں کیمراز لگوائے اور ان کی ویڈیوز بنوائی، اور پھر ان ججز کو بلیک میل کیا۔ اپنے ساتھی ججز کے خلاف ان کی ذاتیات پر حملہ کیا اور اب بھی کر رہا ہے۔ پھر دوستو چوتھی کیٹیگری ان کیسز کی ہے جو اس نے سنے ہی نہیں۔ الیکشن 2024 کے آڈٹ کا معاملہ ہو یا ہیومن رائٹس وائلیشن کا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھا لیا گیا، ناحق قید کیا گیا، جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا، کئی لوگوں کو غائب کر دیا گیا اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا، مگر ان کے کیسز کی باری ہی نہ آ سکی۔ شہید ارشد شریف کی بیوہ اور ماں 2 سال سے FIR نہیں درج کروا سکی، ہے نا حیرانگی کی بات؟ ان کے کیسز کی باری ہی نہیں آئی۔ ذلِ شاہ کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بھرے بازار سے اٹھا کر پھر شہید کر دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کے گھر والے آج بھی انتظار کے لیے انصاف کے لیے دربدر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں خواتین اس وقت جیلوں میں قید ہیں، مگر ان کے کیسز اس لیے نہیں لگائے جاتے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹرز ہیں یا وہ رول آف لا اور قانون و آئین کی بات کرتی ہیں۔ اس تمام دورانیے میں اس شخص کی صرف ایک ہی دلچسپی رہی کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی 90% عوام کی نمائندگی کرتی ہے اسے ختم کیا جائے۔ جب یہ شخص پہلی دفعہ حلف اٹھا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی۔ اس بات پر عام عوام نے طرح طرح کی باتیں کی، مگر ذاتی طور پر مجھے اس کی یہ بات بہت ہی بھلی لگی۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس حرکت سے یہ شخص یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کس طرح وومن امپاورمنٹ پر یقین رکھتا ہے اور کم از کم خواتین کے حقوق کے لیے کام کرے گا۔ مگر صد افسوس کہ اس نے صرف اپنی بیوی کے حقوق کے لیے اور اس کی ذاتی رنجش کو پورا کرنے کے لیے ہی کام کیا۔ عورتوں اور بچوں کے حقوق جو اس کے دور میں غصب کیے گئے اب وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ سب اس نے کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ یہ شخص مورلی کرپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فائنینشل کرپشن میں بھی انوالو تھا۔ اس نے پچھلے دور میں رشوتیں لے کر لندن میں پراپرٹیز بنائی۔ جب اس سے سوال کیا گیا ان پراپرٹیز کا تو بجائے اس بات کا جواب دینے کے اس گھٹیا شخص نے عورت کارڈ کھیلا
اور اپنی بیوی کو استعمال کیا. اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے ساتھی ججز سے یہ کیس ٹیکنیکل گراؤنڈز میں ختم کروا دیا اور پھر انہی ساتھی ججز کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اس شخص کی بیوی بطور عورت ہمارے لیے بہت قابل احترام، مگر گھٹیا پن میں وہ بھی اس سے پیچھے نہیں رہی. دوستو، قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے نیک اور بدکاروں کے لیے بد عورتیں. اس آیت کا عملی نمونہ اس جوڑے نے پوری دنیا کو دکھایا. دوستو، کائنات کا ایک مروجہ اصول ہے کہ ہر جاندار اور بے جان چیز انسانوں کے فائدے کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں. آپ کو میں مثال دوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے چائنا میں چائنیز گورنمنٹ نے ایک کیمپین چلائی کہ ان کی فصلیں، یہ جو چڑیا ہوتی ہیں، یہ کھا کے انہیں خراب کر دیتی ہیں. تو چائنیز گورنمنٹ نے یہ کیمپین چلائی کہ ان چڑیوں کو ختم کیا جائے تاکہ ان کی فصل زیادہ ہو. پھر آپ نے دیکھا کہ جب ان چڑیوں کو ختم کیا گیا تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے کیڑے جو کہ یہ چڑیاں کھایا کرتی تھیں، وہ کیڑے حد سے زیادہ ہو گئے اور انہوں نے ان کی فصلوں کو زیادہ تباہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ چائنا کی گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آپ باقی دنیا سے چڑیا لے کر آئیں اور ان کی فصلوں میں چھوڑیں تاکہ ان کی جان چھوٹے. آپ اگر میں بات کروں بیماریوں کی تو چلیں بات کرتے ہیں طاعون کی. آپ کے نالج میں ہے کہ طاعون نے کس طرح پچھلے کچھ سینکڑوں یا شاید ہزاروں سالوں میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان لے لی. تو کیا اس طاعون سے انسان کا کوئی فائدہ ہوا؟ ہاں جی، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پاپولیشن کا لیول ایک کنٹرول میں رہا. آپ بات کریں سورج کی، مٹی کی، ہوا کی، پتھروں کی، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی. آپ بات کریں حشرات الارض کی، جو زمین پر چلنے والے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں. وہ سارے کیڑے مکوڑے کسی نہ کسی ایکو سسٹم کا حصہ ہیں اور اس ایکو سسٹم کی چین میں انسان کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ان تمام ہی کیڑوں مکوڑوں کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. مگر یہ مخلوق، فائز عیسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مخلوق گٹر کی وہ پیداوار ہے جو گٹر سے نکلی اور گٹر ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ہمیں یہ سمجھنے میں بہت وقت لگے گا کہ ایسے گٹر کے کیڑوں کا انسان یا کسی اور زندہ مخلوق یا بے جان اشیاء کو کیا فائدہ ہوگا. جو بدبودار نظام ان جیسے گٹر کے کیڑوں نے بنا دیا ہے، اس نظام کی گونج آنے والے دور میں بہت عرصے تک سنائی دیتی جاتی رہے گی. اب سنا یہ ہے کہ اس منصب سے ہٹنے کے بعد یہ حضرت عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عمرہ، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ یا اخلاقیات یہ صرف انسانوں کے لیے ہیں، آپ جیسوں کے لیے نہیں. تو خدا را آپ اگر اجتناب کریں تو بہتر ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ جس زمین پر میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پڑے ہوں، اس زمین پر آپ رینگیں. بہرحال اپنے ویلاگ کا اختتام میں کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جبر اور ظلم کے نظام کی ایک بہت ہی تاریک رات آخرکار اپنے اختتام تک پہنچی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
پاکستان زندہ باد.